बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर नहीं मिलेगा मगर मेरी आंखों में तुम्हें डर नहीं मिलेगा। जी हां, ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, इज़्ज़त और ज़िल्लत रब ताला की ज़ात के हाथ में। इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर सुनाया जाने वाला फैसला, 17 साल की सज़ा से मुतल्लिक सुनाया जाने वाला फैसला सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट के अंदर फारिग हो गया। जी हां, झूठ के पांव नहीं होते और इमरान खान साहब जरा ये कह रहे हैं, अडयाला जेल के हुकाम ये बता रहे हैं बराह रास्त बातचीत जो हुई उनके नतीजे में, कि इमरान खान साहब ये सजा सुनकर मुस्कुरा दिए। मैं यहीं से शुरू करूंगा, उसके बाद इस मामले की दीगर तफसीलात के अंदर जाते हैं कि कैसे एक बार फिर जेल में बैठे कप्तान इमरान खान ने जेल में कैद रहकर भी फट्टे चुक दिए हैं। जेल में कैद रहकर भी एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। यह फैसला किस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों की शिकस्त है। इस वक्त क्यों ताकतवर हलके नून लीग और पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी या फिर उनके हैंडलर्स और सहूलतकार, वो किस किस्म की शर्मिंदगी का शिकार हैं। आलमी मीडिया इस वक्त क्या बात कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अपनी अदालतों का मजाक उड़ाए जाने के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तमाम माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इस वक्त बैकफुट पर हैं, क्योंकि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाजा है कि 17 साल कैद की सजा सुनाने वाला यह फैसला पाकिस्तानी अवाम ने, पूरी दुनिया ने सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट के अंदर फारिग कर दिया है। एक जेल एहलकार ये बता रहे थे कि जब जज साहब, जी हां जज साहब शाहरुख अर्जुमंद, स्पेशल जज सेंट्रल, मौसूफ की तारीख क्या है, पहले किस किस्म के फैसले सुना चुके हैं, कहां से लाइन लेते हैं, कैसे यहां तक पहुंचे हैं, आगे क्या करने के इरादे रखते हैं। आप माशाल्लाह समझदार हैं, सबको अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है, इसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। तो इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसे ही रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया, यानी इंटरनेशनल मीडिया भी इस अदालत का नाम तक नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस किस्म की अदालतों की ना ही कोई अहमियत है, ना ही इस किस्म की सजाओं की कोई अहमियत है, और वक्त आने पर यह फैसले ख़त्म होने में एक मिनट भी नहीं लगता। तारीख की रद्दी की टोकरी में जाते हैं ये फैसले। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर ये बात बताना चाहता हूं कि कप्तान 100% डट के खड़ा है। कप्तान की हिम्मत, हौसले आज भी जवान है। जो थोड़ी बहुत आज इमरान खान साहब के हवाले से मालूमात बाहर निकली इस केस का फैसला सुनाने के नतीजे में, वो इमरान खान साहब के हौसलों की गवाही दे रही हैं। आपके लिए पैगाम यही है कि कप्तान ने कहा है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान साहब के हवाले से बताया गया कि जब जज फैसला सुना रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब को उनकी एहलिया समेत अदालत में बुलाया गया, वो वहां पर मौजूद थे। जेल एहलकार के मुताबिक जज ने 3 बार इमरान खान साहब को डाइस पर आने को कहा, मगर इमरान खान साहब ने कहा कि आप वो फैसला सुनाएं जो आप तक पहुंचा है, आप इस बात की फिक्र ना करें मैं डाइस पर आता हूं या नहीं, आप प्रोसीजर आगे बढ़ाएं। जज एहलकार ने यह भी बताया कि जब जज साहब फैसला सुना रहे थे तो इमरान खान साहब बुशरा बीबी से गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनकी गुफ्तगू नहीं करवाई जाती। तो इस मौके वो गनीमत जानकर वो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि जो 1-2 लोग मीडिया के मौजूद थे उन्होंने उनसे भी जरा ये कह रहे हैं कि बात नहीं की, बल्कि ये वक्त उन्होंने बुशरा बीबी साहबा के साथ गुजारा। और जब जज साहब ये फैसला सुना कर चले गए तो इमरान खान ने पूछा कि क्या फैसला सुनाया गया, और जब इमरान खान साहब को वहां पर मौजूद एहलकारों ने बताया कि आपको 17 बरस की सजा होगी है, इसको इमरान खान साहब सुनकर मुस्कुरा दिए। अब यह फैसला एक ऐसे वक्त में आया है, डाट बड़ी आसानी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कल जनाब 9 मई के हवाले से एक 5वें केस का फैसला आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन जो क़यादत है, जो 4 लोग हैं, पंजाब की जो क़यादत उमर चीमा है, यास्मीन राशिद हैं और एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उन्हें जनाब सज़ा सुना दी गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया। एक बार फिर इस जानिब इशारा करते हुए कि जनाब आप पार्टी मामलात को शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले करें। और आज इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई, ये कहने के लिए कि आप जेल के अंदर रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि मामलात को शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो आगे बढ़ाएं, पार्टी पर ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, कब्ज़ा इनका हो नहीं रहा। और जब तवज्जो हटाना मकसूद थी, उस रात के बयान थे। पिछली वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी ना, जिसमें
امریکی دفتر خارجہ، امریکی وزیر خارجہ بڑے ہی واضح اور صاف انداز میں یہ بات کر رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے پیشکش کی جا چکی ہے کہ جناب ہم آپ کی خدمات کے لیے تیار ہیں، اسرائیل، فلسطین اور غزہ کے معاملے پر بتائیں ہم نے کب، کیسے اور کہاں آنا ہے۔ اور اس پر امریکہ اس پیشکش پر ابھی غور کر رہا ہے، تصدیق ہوگی کہ پاکستان نے یہ پیشکش کر دی ہے۔ اور اب آپ ان تمام چیزوں کو کریکٹ کریں تو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ٹائمنگ کا انتخاب آج سزا سنانے کا وہ کیوں کیا گیا، اور کس طرح سے جس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ اکتوبر سے محفوظ رکھا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، بلکہ رائے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی یہ ہے کہ آج تو جناب حتمی دلائل دینے تھے حکومت کی جانب سے اور ان کے وکلاء کی جانب سے جنہوں نے کیس بنائے ہیں، لیکن بجائے یہ کہ جناب کوئی دلائل آگے بڑھاتے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی، آج یہ فیصلہ آ گیا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 17 برس قید کی سزا سناتے ہوئے عمران خان صاحب کی عمر کا بھی حوالہ دیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک ایسا جو ہے وہ ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ان کے خلاف گیا۔ پوری دنیا اس وقت جناب ان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 17 سال قید کی یہ سزا ہے، جو کہ بالکل ایک بےتکی سزا ہے، اور تحریک انصاف نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے وزراء قطار اندر قطار آ رہے ہیں جناب، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس وقت مسلسل ٹی وی چینل کی سکرینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور جی یہ بلغاری سیٹ تھا اور یہ فلانا سیٹ تھا اور اس کی اتنی قیمت، اس کی فلاں۔ حالانکہ ماضی کے اندر جو اصول اور ضوابط ماضی کے، چاہے وہ حکومتی عہدیدار ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے عہدیدار ہوں، جو فارمولہ ان کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا رہا توشہ خانہ کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے نہ صرف اس پرسنٹیج میں اضافہ کیا تھا، اس کو نصف تک لے گئے تھے، نصف قیمت کے بعد یہ تمام تر تحفے آئین اور قانون کے مطابق لیے گئے، تمام تر ثبوت اس حوالے سے موجود ہیں۔ اور ایسے وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کو کچھ مخصوص جناب کچھ اشارے کر کے اس قسم کی گواہیاں دینے کے اوپر، اس قسم کے بیانات دینے کے اوپر راضی کیا گیا، ان کے اوپر عدالت ڈپینڈنٹ ہے۔ اور شاہ رخ ارجمند صاحب نے اپنے فیصلے میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو پہلے 10 سال اور پھر تعزیرات پاکستان کے تحت دونوں کو 7 سال قید کی سزا بھی سنائی، اور 1,60,00,000 روپے سے زائد کا جو ہے وہ جرمانہ بھی عائد کیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں اب جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی عمران خان صاحب تمام تر ان چیزوں کو دیکھتے جانتے سمجھتے ہوئے کہ عدالتوں سے کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا، ایک بار پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس سسٹم کو مکمل طور پر بے نقاب کریں گے۔ اچھا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ توشہ خانہ 1 جو ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی جو ہے وہ بری کر چکی ہے، یعنی اس کیس کا یہ معاملہ تھا جو اس سے بھی بڑے سخت انداز میں بنایا گیا تھا۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال، اور عدالتی اہلکار کے مطابق فیصلہ سنانے سے پہلے عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے سلمان صفدر کو نوٹس جاری کیا گیا، تاہم عمران خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے فیصلہ وکلاء اور جو ہے وہ ملزمان کی غیر موجودگی میں سنایا گیا۔ اور عطا تارڑ صاحب موصوف آگے آئے اور کہتے ہیں جناب کہ یہ سزا جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی اس کی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، یعنی اس قسم کے لطیفے ہیں کہ پہلے وہ سزا عمران خان صاحب مکمل کریں گے، اس کے بعد موصوف فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ آگے 17 سال کی جو سزا ہے یہ جناب شروع ہوگی۔ اور 12 دسمبر 2024 کو جو ہے وہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور توشہ خانہ کے پہلے کیس میں عدالت عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو پہلے ہی بری کر چکی ہے۔ اب اس میں بھی بالکل توشہ خانہ 1 کیس کی طرح اس میں بھی بڑے بڑے لمبے چوڑے سکم موجود ہیں، سائفر کیس کے مقدمے میں جس قسم کے جو ہے سکم موجود تھے، باقی چیزوں کے اندر بھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے ایک لکھا لکھایا جو ہے 59 صفحات کا فیصلہ وہ ساتھ لے کر آئے تھے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کی خواہش تھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، تبھی عمران خان صاحب نے بالکل کوئی توجہ نہیں دی اور اس سزا کو سن کر وہ مسکرائے۔ اور عمران خان کے ایک وکیل ارشد تبریز وہاں پر موجود تھے، ان کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جب ان سزاؤں کو سنا اور اس کے اوپر وہ مسکرائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں، اپنی صحت سے متعلق انہوں نے کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں یہ بات وہ بار بار کر رہے ہیں کہ قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے، انہیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اور بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، اور آج بھی اسی حوالے سے کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں اور صحافیوں کو بھی جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کوئی ایک آدھ لوگ جو
کچھ سرکاری میڈیا کے اپنے موجود تھے، ان کی یہ کوشش تھی کہ کوئی ایسی چیز وہ دیکھ لیں جو کہ اپنی مرضی کی عمران خان صاحب کے حوالے سے رپورٹ کریں، لیکن عمران خان صاحب جب مسکرائے یہ سزا سن کے تو ان کے جو ہے وہ پھر ارمانوں کے اوپر اوس پڑ گئی۔ اور الزامات کیا لگائے ہیں جی 2021 میں کہ جناب عمران خان صاحب نے بلغاری جیولی سیٹ توشہ خانے میں جمع نہیں کرایا اور پتہ نہیں فلاں ہوا اور ایسا ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ اور اپریل 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی توشہ خانہ 1 کیس کی سزا کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔ اور اس پر لوگ بات کیا کر رہے ہیں، میں 3-4 لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ جو صحافی ہیں ان کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حامد میر صاحب نے لکھا کہ عدالت نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی عمر کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں نرمی برتی گئی ہے اور جو اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ خود ہی بول رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ ڈیفینیٹلی اسی جانب اشارہ ہے کہ یہ فیصلے تاریخ کے کوڑے دانوں میں ہی جایا کرتے ہیں۔ فہد حسین جو کبھی نون لیگ کے بڑے قریب ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی فیصلے میں عمران خان کی عمر کے حوالے سے بھی بڑا ایک عجیب و غریب حوالہ دیا گیا ہے، یہ ایک انتہائی بہت غیر پیشہ ورانہ قسم کا رویہ ہے۔ مظہر عباس صاحب نے لکھا کہ عمران خان کی سزا سے ان کی مقبولیت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس سزا سے یہ سوالات ضرور پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکمت عملی کیا ہے بطور سیاسی جماعت، اور -1 فارمولہ کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکا۔ ماضی میں بھی ایسی کوششیں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے حوالے سے بھی کی گئیں، لیکن -1 فارمولہ کارگر نہ ہوا۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ان معاملات سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ چاہے بھٹو کی پیپلز پارٹی ہو 80 کی دہائی کے بعد میں 90 میں، یہ بعد میں جب وہ بینظیر صاحبہ کے ہاتھوں میں گئی یا آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں گئی، ہمیشہ سے وہ ڈیلیں کر کے دوبارہ سے اقتدار میں آئے، بہت کچھ انہوں نے چھوڑا اور اپنے ذاتی اقتدار کے لیے جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میاں صاحب تو خیر کئی قدم آگے نکل گئے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ایک بچا کچا بیانیہ انہوں نے تھوڑا بہت آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، ووٹ کو عزت دو کا جو کہ جعلی تھا، اس کو بھی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ فارغ ہو گیا اس کے ہاتھ سے، اور جتنی بڑے انہوں نے کمپرومائزز کیے صرف اور صرف اس چکر میں کہ جناب اگر عمران خان صاحب آ گیا، عمران خان صاحب جناب اگر ایک بار پھر جیسا کہ وہ الیکشن جیت چکے تھے، اگر دوبارہ وہ اقتدار میں آئے تو ان کی جو روایتی سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اچھا، اب یہیں پر وہ معاملہ آتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوا کرتا ہے، تو اسی قسم کی صورتحال ہے۔ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے پاکستان کا جو روایتی سیاسی مافیا ہے جیسے نون لیگ یا پیپلز پارٹی، وہ اپنی طاقت کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو روایتی عدالتیں ہیں ہمیشہ سے جو لونڈی بنی رہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی طاقت کہاں پہ ہے؟ پھر پاکستان کی روایتی اسٹیبلشمنٹ جس نے گزشتہ 70-75 برسوں میں پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، وہ کن کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے انہی روایتی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جنہیں وہ بلیک میل بھی کر سکیں، ایک دوسرے کے راز آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوں، کبھی ایک کی مانی کبھی دوسری کی مانی، تم یہ لے لو، مجھے یہ دے دو، او دے، اقتدار، اس قسم کی چیزیں آپس میں بانٹ کر یہ معاملات کو چلا رہے تھے کہ جب 2011 کے بعد عمران خان صاحب کی اس میدان کے اندر انٹری ہوئی تو اس کے بعد پھر ان سب کو پریشانی ہوئی، اور معاملات کو چلتے چلاتے آج یہ جہاں پر لے آئے ہیں 15-16 سال کے، پوری دنیا اس وقت پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس وقت اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جناب یہ ہیں اس قسم کی عدالتیں اور یہ جناب ان سے آنے والے اس قسم کے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ماحول اس قسم کا حکومت کی جانب سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ان کی، میں 2nd-3rd لیئر لیڈرشپ بھی نہیں کہوں گا، کوئی 4تھے 5ویں 6ٹھے درجے کی لیڈرشپ، جس میں عطا تارڑ صاحب ہو گئے، جس میں عقیل ملک صاحب ہو گئے، جس میں دانیال چودھری اور اس قسم کے لوگ ہو گئے، یہ آتے ہیں ٹی وی چینل کی سکرینوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ان کی کوئی بات پہ اوپر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا آپ کا، اس کے اندر جناب آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے کہ جناب یہ جو لوگ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہر دم تیار بیٹھے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، وہاں پر جناب انہوں نے 17 سال کی سزا کے اس فیصلے کو فارغ کرنے میں صرف اور صرف 17 منٹ لگائے ہیں، پورے 17 منٹ بھی نہیں لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طے اس فیصلے کی اس کو اٹھا کر انہوں نے فارغ کر دیا کہ جناب یہ ہے جناب توشہ خانہ 2 کیس، اس میں کس وقت کیا ہوا اور کیسے اس فیصلے کو کس گواہ کو کس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف جناب استعمال کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب اس میں جو ایکٹ انہوں نے شامل کیے تھے اس میں اینٹی کرپشن ایکٹ اور پتہ نہیں کون سی دفعات اور 14 سال عمر قید کی سزا اور کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نائلی اور اس قسم کی چیزیں۔ یہ 16 ستمبر 2024 کو یہ معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد پھر چلتا چلتا آج اس تاریخ میں یہ اس معاملے کے اوپر لے کر آئے کہ پوری دنیا ان کے اس فیصلے کے اوپر تھو کر رہی ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔
ہیں, پہلے سے بھی کہیں زیادہ مقبول ہو گئے ہیں. انہیں ڈر ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے بات ہوتی ہے, ان کا ایک جملہ, ان کا ایک ایکسپوسٹ باہر آ جاتی ہے تو جناب یہاں پر ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں نا, پورا ایک ماحول ہے کہ جناب اپنے عہدے سارے لے کر 2030 تک استثناء لے کر 2-2 3 عہدے پاس رکھ کے پورے خاندان کو اکوموڈیٹ کر کے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کسی کے پاس ایک صوبہ ہے, کسی کے پاس دوسرا ہے, تمام تر چیزوں کے باوجود خوف ان کے ذہنوں سے ختم نہیں ہو رہا, اور قیدی 804 نے جیل کے اندر بیٹھ کر بھی پاکستانی سیاست کے پھٹے چک دیے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.